Islam is a political ideology based on a religion. So this is a political system that we are facing, and we must defeat this political system. That we're at war with radical Islam. Do you agree with that characterization, radical Islam? I don't think we're at war with Islam. I don't think we're at war with all Muslims. I think we're at war with jihadists who have... Just to interrupt, he didn't say all Muslims. He just said radical Islam. Is that a phrase you don't... I think that you can talk about Islamists who clearly are also jihadists. चुनाचे रैंड कॉरपोरेशन की जो 6-7 महीने पहले रिपोर्ट आई है, उन्होंने 4 मुसलमान कैटेगरीज जो हैं वो बयान की। नंबर 1 फंडामेंटलिस्ट, जो इस्लाम को एक निज़ाम समझते हैं कि इस्लाम एक पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो फंडामेंटलिस्ट है, वो हमारे दुश्मन है, हमने उन्हें ख़त्म करके रहना है। दूसरी ट्रेडिशनलिस्ट, जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल में रहते हैं, मजहबी हैं, उनके मदरसे हैं, उनकी मस्जिदें हैं, बस इससे आगे कोई निज़ाम का तसव्वुर उनके सामने नहीं है। तो ये अगरचे फी नफ्स ही तो ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर फंडामेंटलिस्ट के साथ मिल जाए तो फिर बहुत ख़तरनाक है, इसलिए कि उनको जो है मस्जिदों के अंदर हर जुमे में उनका एक जो है जलसा हो रहा होता है, तो उनके जो भी कॉन्टेक्ट है वो उसकी वजह से वो बहुत ख़तरनाक है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इनको दोनों को एक दूसरे से दूर रखो, फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट को, और ट्रेडिशनलिस्ट को उनके जो आपस के फ़िक़ही और अक़ीदे के इख्तिलाफ़ात हैं उनमें उलझाओ, उनको और भड़काओ ताकि वो उसमें उलझ रहे, उससे बाहर निकलने न पाए। तीसरे उनका मॉडर्निस्ट, ये वो लोग हैं कि जो इस्लाम की ऐसी ताबीर कर रहे हैं कि जो हमारी तहजीब के साथ कंपैटिबल हो जाएगी। ये लोग हैं जिन्हें सपोर्ट किया जाना है, तो खुलकर कहा उन्होंने। अब चूंकि अमेरिका जो है सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ है, उसे कोई ढका छुपा कर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एक मस्त फील की तरह है, और वो अपनी हर बात, जैसे उसने कहा कि हमारी ये पॉलिसी है प्रीएम्प्टिव, जो है हम अटैक करेंगे, जहाँ से भी हमें अंदेशा होगा हम अटैक कर देंगे, हम नहीं पूछेंगे, कोई परवाह नहीं करेंगे, ना यूनाइटेड नेशंस की, ना वर्ल्ड ओपिनियन की, तो वो तो एक मस्त जो है हाथी है। I'm pleased to send greetings to all of those celebrating Eid al-Fitr, the culmination of the Muslim holy month of Ramadan. Ramadan commemorates the revelation of God's word in the Holy Quran to the Prophet Muhammad, a word that is read and recited with special attention and reverence during this season. In the past month, Muslims have fasted from food and water during the daylight hours in order to refocus their minds on faith and redirect their hearts toward charity. Muslims worldwide have stretched out a hand of mercy and help to those most in need. Charity tables at which the poor can break their fast line the streets of cities and towns, and gifts of food and clothing and money are distributed to ensure that all share in God's abundance. Muslims often invite members of other faiths to their festive meal at night, known as the iftar, demonstrating a spirit of tolerance. During Eid al-Fitr, Muslims celebrate the completion of their fast and the blessings of renewed faith that have come with it. Customs vary between countries, from illuminating lanterns in Egypt to lighting firecrackers in Pakistan to inviting elders to traditional feasts in Niger. Around the world, families, neighbors, and friends gather to share traditional foods and congratulate each other on the meeting of the test of Ramadan. The spirit behind this holiday reminds us that Islam brings hope and comfort to millions of people in my country and to more than 1 billion people worldwide. सदर बुश ने भी कहा, और भी कहते हैं अमेरिकन, we are not against Islam. We are not going to war against Islam. We want a war within Islam. इसका क्या मतलब? इस्लाम दो है, एक इस्लाम मजहब है, एक खुदा को मानते हैं, इसकी नमाज पढ़ते हैं, उसके हुक्म पर रोजा रखते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक हज करते हैं, उम्रा करते हैं, ज़कात भी देते हैं जिनको अल्लाह तौफीक देता है, उनके अकायद हैं, उनके कुछ सेरेमनीज हैं, ईदें हैं, ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, उनके कुछ सोशल कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, बच्चा पैदा होता है तो अकीका करते हैं, शादी करनी हो तो निकाह होता है, और नंबर 3, कोई मर जाए तो दफन करते हैं, जलाते नहीं। ये है मजहब। शराब नहीं पीते, सूअर नहीं खाते, ये मजहब है। एक इस्लाम है दीन, उसका एक सियासी निजाम है,
اس کا ایک معاشی نظام ہے، اس کا ایک سماجی نظام. ہماری ساری جنگ اسلام ایز اے دین کے خلاف ہے، اسلام ایز اے مذہب کے خلاف نہیں ہے. تو ان کا کہنا پارشلی ٹرو ہے. ہم مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں، اور اس کی وہ گواہیاں دیتے. دیکھو تم یہاں آتے ہو اور یہاں کالوں کو گوروں کو کنورٹ کر لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم یہاں آتے ہو، ہماری چرچز ہماری سینیگوگز خریدتے ہو، مسجد بنا لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے اعتراض کیا؟ یہ ضرور ہے کہ آپ ورکنگ ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے. کبھی کبھی وہ لوگ ان میں سے اتنے کنسیڈریٹ بھی ہوتے ہیں، ورکنگ ٹائم میں بھی وہ وقت دے دیتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لو، زور کی پڑھ لو. ورنہ عام مسلمان وہاں مجبور ہے کہ لنچ کا جو آتا ہے 1 گھنٹے کا وقفہ، اسی میں وہ ظہر اور عصر پڑھ لیتے ہیں اور پھر گھر جا کر مغرب اور عشاء. لیکن ہمارا اعتراض کوئی نہیں. روزے رکھتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اسلام سے تو ہماری جنگ نہیں ہے. اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس. بلکہ رمضان میں ہم وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی دے دیں گے، بلا لیں گے بہت سے لوگوں کو، ہاں بھائی افطار کر. اور عید کے موقع پر کوئی کومومریٹو جو ہوتے ہیں اسٹیمپ، وہ بھی ایشو کر دیں گے. تہوار تو تمہارا ہے اور یادگاری ٹکٹ ہم جو ہے ایشو کر رہے ہیں. تو اس اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے. دے آر ریڈی ٹو ایمبریس. اس لیے کہ سیکولرزم کا اصول یہ ہے. سیکولرزم لا مذہبیت نہیں ہے، لا دینیت ہے. ہما مذہب لا دینیت. ہما مذہب کیا مطلب؟ ایک سیکولر ملک میں تمام مذاہب رہ سکتے ہیں. ہندو وہاں ٹیمپل بنا رہے ہیں، عیسائی وہاں گردوارے بنا رہے ہیں، یہ سکھ جو ہے. ہما مذہب، سب مذاہب کی اجازت ہے، کھلی اجازت ہے. ایک خدا کو پوجو، 1000 کو پوجو، درختوں کو پوجو، سانپ کو پوجو، جس کو چاہو پوجو. ٹیمپل بناؤ اور اس میں جو چاہو بھجن گاؤ، کچھ اور کرو، بتوں کو پوجو، اور اگر چاہو تو گردوارہ بناؤ، گرو گرنتھ کے سامنے متھا ٹیکو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اسلام سے بھی ہماری کوئی جنگ نہیں. لیکن اسلام ایز اے مذہب، اسلام ایز اے دین، nothing doing. We can't bear it. اس کو ہم نے ختم کر کے دم دینا. وہ ایک مذہب کا حصہ ہے اور یہ جو سوشو اکنامک سسٹم ہے یہ ایک دین کا حصہ ہے. تو آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ مذہب اور دین میں حقیقت میں فرق کیا ہے؟ مذہب کا جو تصور، ایک تو پہلے بات یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ لفظ جو ہے نہ قرآن میں آیا ہے. کون سا مذہب؟ مذہب نہ کہیں حدیث میں میرے علم کی حد تک آیا ہے. اور ہماری تاریخ میں بھی استعمال ہوتا تھا تو فقہی مذہب، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی. اسلام کے لیے لفظ مذہب کبھی نہیں استعمال ہوتا تھا. یہ مذہب جو ہے در حقیقت ایلین اصطلاح ہے اسلام کے لیے. اور اس کے بارے میں جو تصور دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ مذہب صرف 3 چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. ایک کوئی عقیدہ، ایک خدا کو مانو، 100 کو مانو، کسی کو نہ مانو. ایک عبادت، کسی طریقے سے خدا کو پوجو، انسین خدا کی بندگی کرو، نماز پڑھو، یا پتھروں کو پوجو، کسی کو پوجو، سورج کو پوجو. اور کچھ جو ہے سوشل کسٹمز اینڈ ریچولز اینڈ رائٹس. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ بپتسمہ کریں گے یا عقیقہ کریں گے؟ کوئی مرے گا تو کیا کریں گے؟ اس کی لاش جلائیں گے یا اس کو دفنائیں گے؟ یہ 3 چیزیں، دیز گو ٹو میک ریلیجن، مذہب. اور آج کی دنیا میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کا تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی سے ہے اور اس میں ہر انسان آزاد ہے، کوئی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا. البتہ دین کہتے ہیں نظام کو، اور نظام اجتماع جو ہے اس کے 3 گوشے پھر بن جاتے ہیں بڑے: سیاسی، معاشی، سماجی. تو جو دین ہے اس میں مذہب بھی شامل ہے. اسلام جو ہے اگرچہ اس کے لیے لفظ صرف دین کا استعمال ہوا قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین اللہ کہا گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ اللہ کا نظام، اس میں داخل ہو رہا ہے. اسی طریقے سورہ یوسف میں دین الملک ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک.
تو بادشاہ کا جو نظام تھا وہاں، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ایک بہت اہم افسر تھے، بہت بڑے کارندے تھے، شاید وزیر اعظم ہو، شاید وزیر خوراک ہو، واٹس ایور، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے، نظام تو بادشاہ کا تھا، تو انہیں پابندی کرنی پڑی، اور وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ہیلا سکھایا، کذالک کدنا لیوسف، اور یوسف کے لیے ہم نے اس طریقے سے ایک چال بنا دی، اور اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ یوسف نے نہیں کیا، ہم نے کیا، اور یہ واقعانہ لیا خدا خواہ فی دین الملک۔ تو یہ دین جو ہے یہ ایک مکمل نظام ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں مذہب بھی ہے اور معاشی، سیاسی، سماجی نظام بھی ہے، اور اسی معاشی، سماجی اور سیاسی نظام کے تحت قوانین ہیں، قانون جو ہے کرمنل لا بھی ہے، سول لا بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے، یہ سارے کے سارے، قانون وراثت بھی ہے، یہ جو سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور معاشرے کے اندر یہ کہ یہ ایک مخلوط معاشرہ نہ ہو، ملا جلا نہ ہو، بلکہ یہ کہ ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہو، اور ظاہر بات ہے کہ پردے کی جو ہے حفاظت عورت کو مہیا کی جائے، یہ ساری چیزیں ایک نظام بنتا ہے اس سے۔ تو اسلام مجموعہ ہے ان تمام چیزوں کا۔ ہوا یہ ہے اصل میں کہ خلافت راشدہ تک، حضور کے 10 سال جو ہیں مدینے کے، اور پھر خلافت راشدہ کے 30 سال، اس وقت تک تو اسلام مکمل دین کی حیثیت سے قائم رہا۔ جیسے خلافت ختم ہوئی، خلافت راشدہ، اب ملوکیت آ گئی، سیاسی نظام اب وہ اسلام والا نہیں رہا، اس میں وہ شورائیت نہیں رہی، اس میں ایک قبیلے کی حکومت آ گئی، اس میں جو ہے موروثی حکومت آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اب بہرحال اس کے خلاف کچھ بغاوتیں تو ہوئیں، لیکن سب کچھ چل دی گئی، لہذا لوگوں نے سمجھا اب ہمیں اسی چھت کے نیچے رہنا ہے، لہذا مذہبی لوگوں نے یا علمی کام شروع کر دیے، اور یہ کہ خانقاہی نظام کے لوگوں کی کم سے کم یہ کہ تزکیہ نفس کی کوشش تو کرو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، لیکن اس میں کیا تھا کہ چاہے وہ ملوکیت تھی لیکن قانون اسلامی تھا، تو عدالتیں تھی، فیصلہ قاضی ہوتے تھے اور مفتی ہوتے تھے، اور جمعہ ہوتا تھا صرف سرکاری، کوئی عام پرائیویٹ جمعہ نہیں ہو سکتا، تو خطیب، یہ 3 عہدے تھے جن عہدوں کے لیے یہ سارا جو نظام ہے، دینی تعلیم جس کو کہتے ہیں ہم، دینی تعلیم کا نظام، یہ اصل میں سول سروس کی اکیڈمیز تھیں، یہ کہ حکومتوں کو ضرورت ہے قاضیوں کی، مفتیوں کی اور خطیبوں کی، تو وہ پروڈیوس کریں۔ اس کے بعد جب آ گیا کلونیل دور، اب انگریز آ گیا، اب کرمنل لا تو اس کا ہے، سول لا تو اس کا ہے، لہٰذا اب وہ قاضی اور وہ مفتی حضرات کی بھی اہمیت کم ہو گئی۔ البتہ انہوں نے یہ مذہبی آزادی دے دی، نماز پڑھو، ہم نہیں روکتے، تو نماز کے مسائل مفتی صاحب سے پوچھ لے جا کے، طہارت کے، پاکیزگی کے مسائل، روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا ہے، اور انگریز نے کم سے کم یہ بھی رکھا کہ جو آئلی قوانین تھی ان میں ہمیں آزادی دیے رکھی، وہ تم اپنے مفتیوں کے حوالے رکھو، جو چاہو جس طرح چاہو کرو، فیملی لاز میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ اسی طرح وراثت کے قانون میں اس نے یہ کیا کہ آپ چاہیں تو شریعت کے مطابق ہم فیصلہ دے دیں گے، اور چاہیں تو رواج کے مطابق دے دیں گے، چاہیں تو ہمارے انگلش لا کے تحت لے لیجئے، اٹس آپشن فار یو۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ دائرہ سکڑ گیا، وہ جو دین کا دائرہ تھا، پورا نظام زندگی، وہ تو خلافت راشدہ کے بعد ہی ایک منزل تو ختم ہو گئی، دوسری منزل جو تھی وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کولونیل دور میں کہیں 200 برس انگریز یہاں پر رہا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے عوام کے ذہنوں کی، اور اس کو علماء نے بھی قبول کر لیا ہے، ریکنسائل کر لیا ہے کہ بس اسلام نام اسی نماز روزے کا ہے، یہ عبادت ہے، پرسنل ہے، یہ ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے کہ جو اسی تصور پر مبنی ہے، نظام کی وہ بات ہی نہیں کرتی۔ ہاں وہ تقویٰ کی بات اس معنی میں عبادات کے اندر جو ہے وہ زیادہ ذوق و شوق ہو جائے، اتباع سنت کا ذوق و شوق زیادہ ہو جائے، یہ یقیناً ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن نظام کی بات ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بڑا اہم کارنامہ تھا جس کا سب سے پہلے سہرا بنتا ہے علامہ اقبال کے ماتھے پر کہ انہوں نے دین اور مذہب کی یہ دوئی تھی اسے ختم کیا ہے۔ دین کا لفظ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ تو دین جو ہے یہ تو در حقیقت ہے ان سب کے اوپر ایک اوور آل ایک سٹرکچر ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام کے سارے باقی قوانین تو بند پڑے ہوئے ہیں، اور ساری شریعت جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔ اسی کو کہا ہے رینڈ کارپوریشن والوں نے کہ ٹریڈیشنلسٹ مسلمان جو ہے اس وقت وہ اصل میں اس نظام تعلیم کو بھی ابھی سینے سے لگائے بیٹھا ہے،
جو مسلم حکومتوں کی سول سروس کے لیے لوگوں کو قاضی اور مفتی اور خطیب مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، اسی کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ ان کے اندر جو ہے اپنے آبا کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تقلید کرنا وہ اپنا لازم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نظام تعلیم اس وقت کے دور کی جو ہے اس دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے وہ مذہب کا کانسیپٹ ہے عوام کے اندر۔ پھر اس مذہب کے کانسیپٹ میں بھی جو اور ڈی جنریشن آئی ہے وہ اور ہے کہ اب یہ اس میں جو ہے وہ مشرکانہ اوہام بھی ہے، عوام کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس میں وہ شرک ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس دلدل سے ہمیں نکالے، آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا تصور دین حق اور اقامت دین کے تصور میں بھی ہمارے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ ہم دین کو محض پوجا پاٹ اور چند مخصوص مذہبی عقائد و رسوم کا مجموعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے نزدیک یہ لفظ طریقے زندگی اور نظام حیات کا ہم معنی ہے، اور اس کا دائرہ انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں اور تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ زندگی کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر الگ الگ اسکیموں کے تحت چلایا جا سکتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس طرح کی تقسیم اگر کی بھی جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو انسانی جسم کے اعضاء کی طرح ایک دوسرے سے ممیز ہونے کے باوجود آپس میں اس طرح پیوستہ ہیں کہ وہ سب مل کر ایک کل بن جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ہی روح جاری و ساری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم جب اقامت دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب محض سجدوں میں دین قائم کرنا یا چند مذہبی عقائد اور اخلاقی احکام کی تبلیغ کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ گھر اور مسجد، کالج اور منڈی، تھانے اور چھاونی، کورٹ اور پارلیمنٹ، ایوان و وزارت اور سفارت خانے، سب پر اسی ہی ایک خدا کا دین قائم کیا جائے جس کو ہم نے اپنا رب اور معبود تسلیم کیا ہے، اور سب کا انتظام اسی ایک رسول کی تعلیم کے مطابق چلایا جائے جسے ہم اپنا ہادی برحق مان چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری ہر چیز کو مسلمان ہونا چاہیے، اپنے زندگی کے کسی پہلو کو بھی ہم شیطان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں سب کچھ خدا کا ہے، شیطان یا قیصر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مذہب اور سیاست کی یکجائی، یہ لوگ ہم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تم مذہب کی تبلیغ کرو، سیاست میں کیوں دخل دیتے ہو؟ مگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب کیا یہ لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیاست پر چنگیزی مسلط رہے اور ہم مسجد میں مذہب کی تبلیغ کرتے رہیں؟ اور آخر وہ مذہب کون سا ہے جس کی تبلیغ کے لیے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ پادریوں والا مذہب ہے جو سیاست میں دخل نہیں دیتا تو ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کا مذہب ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو وہ سیاست میں محض دخل ہی نہیں دیتا بلکہ اس کو اپنا ایک جز بنا کر، پارٹ بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تم پہلے مذہبی لوگ تھے، اب سیاسی گروہ بن گئے ہو، حالانکہ ہم پر کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے جب ہم غیر سیاسی مذہب کے لحاظ سے مذہبی رہے ہوں، اور آج خدا کی لعنت ہو ہم پر اگر ہم غیر مذہبی سیاست کے لحاظ سے سیاسی بن گئے ہوں۔ ہم تو اسلام کے پیرو ہیں اور اسی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جتنا مذہبی ہے اتنے ہی ہم مذہبی ہیں اور ابتدا سے تھے۔ تم نے نہ کل ہمیں سمجھا تھا جبکہ ہم کو مذہبی گروہ قرار دیا، اور نہ آج سمجھا ہے جبکہ ہمارا نام سیاسی جماعت رکھا۔ سیاست اور مذہب میں تمہارا استاد یورپ ہے، اس لیے نہ تم نے اسلام کو سمجھا اور نہ ہمیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا تو صرف معبود ہے، تم نے سیاسی حاکمیت اس کے لیے کہاں سے ثابت کر دی؟ اور اس پر غضب یہ کہ تم اس حاکمیت کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہو اور انسانی حاکمیت کے منکر ہو۔ یہ تو خالص خارجیت ہے، کیونکہ تمہاری طرح خارجی بھی یہی کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ۔ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی روح سے خدا کا حق صرف عبادت و پرستش ہی نہیں ہے بلکہ طاعت و عبودیت بھی ہے۔ ان میں سے جس حق میں بھی خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے گا شرک ہوگا۔ بندوں میں سے کسی کی طاعت اگر کی جا سکتی ہے تو صرف خدا کے اذن شرعی کی بنا پر کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی خدا کی مقرر کردہ حدود کے اندر۔ رہا خدا سے بے نیاز ہو کر مستقل بذات مطاع ہونا، تو وہ تو رسول کا حق بھی نہیں ہے کہ کجا کے کسی انسانی ریاست یا سیاسی و تمدنی ادارے کا حق ہو۔ جس قانون، عدالت اور حکومت میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو سند نہ مانا جائے، جس کا بنیادی اصول یہ ہو کہ اجتماعی زندگی کے جملہ معاملات میں اصول اور فروع کو تجویز کرنا انسانوں کا اپنا کام ہے، اور جس میں قانون ساز مجلسیں خدائی احکام کی طرف رجوع کرنے کی سرے سے ضرورت ہی نہ تسلیم کرتی ہوں اور عملاً ان کے خلاف قوانین بناتی ہوں، اس کی اطاعت کے لزوم تو درکنار
जवाज़ तक का कोई सबूत कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। इस बला को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है जबकि इंसान इसके पंजे इख्तिदार में गिरफ्तार हो जाए। मगर जो शख्स ऐसी हुकूमतों के हक़ फरमा रवाई को तस्लीम करता है और इस बात को एक उसूल बरहक़ की हैसियत से मानता है कि खुदाई हिदायत को छोड़कर इंसान बतौर खुद अपने तमद्दुन, सियासत और मईशत के उसूल व क़वानीन वज़ा कर लेने के मजाज हैं, वो अगर खुदा को मानता है तो शिरक में मुब्तला है, वरना ज़िंदक़ा में। हमारे इस मसलक को खारिजियत से ताबीर करना मज़हब अहले सुन्नत की लिखी हुई कुतुब उसूल में से जिसको चाहे उठाकर देख लीजिए। इसमें यही लिखा मिलेगा कि हुक्म देने का हक़ अल्लाह के लिए ख़ास है। मिसाल के तौर पर आमिलाना आमदनी अपनी किताबुल अहकाम फिल उसूलुल अहकाम में लिखते हैं, जान लो कि हाकिम अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और हुक्म सिर्फ वो है जो अल्लाह ने दिया। और शेख मोहम्मद खिजरी अपनी किताब उसूल फ़िक़ह में कहते हैं, दरहक़ीक़त हुक्म अल्लाह के फरमान का नाम है। इसके माने ये हैं कि हुक्म देने का हक़ अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। ये ऐसी बात है जिस पर तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं। ये सिर्फ दो खारिजियों के अक़वाल हमने बतौर मिसाल नकल कर दिए हैं। इस तरह के खवारिज कि आप जिस कदर चाहें तवील फहरिस्त दी जा सकती है। इस्लामी हुकूमत। कुछ और लोग हैं जो चंद्रा कर पूछते हैं कि ये हुकूमत इलाहिया या इस्लामी हुकूमत का क़याम किस नबी की दावत का मकसूद रहा है। मगर हम पूछते हैं कि ये कुरान और तौरात में अक़ायद व इबादत के साथ दीवानी और फौजदारी क़वानीन यानी सिविल और क्रिमिनल और सुलह व जंग के अहकाम और मईशत व माशरत के क़वायद व ज़वाबित और सियासी तंजीम के उसूल बयान हुए हैं, क्या ये सब महज तफन्नुन तबाह के लिए हैं? क्या ये आपके इख्तियार तमीज़ी पर छोड़ा गया है कि किताबुल्लाह की तालीमात में से जिस चीज़ को चाहें जुज़ुए दीन माने और जिसे चाहें गैर ज़रूरी ज़वायद में शुमार करें? क्या अंबिया बनी इसराइल अलैहिमुस्सलाम और ख़ातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सियासी निज़ाम कायम किए वो उनकी पैगम्बराना दावत के मकासद में से ना थे? महज इत्तेफाक़ात से फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपना शौक़ फरमारवाई पूरा किया था। क्या दुनिया में कोई कानून इसलिए भी बनाया जाता है कि सिर्फ इसकी तिलावत कर ली जाए, इसका निफाज सिरे से मकसूद ही ना हो? क्या वाकई ईमान इसी चीज़ का नाम है कि हम रोज़ अपनी नमाजों में किताबुल्लाह की वो आयात पढ़ें जिनमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के मुताल्लिक़ उसूल और अहकाम बयान हुए हैं, और रात दिन हमारी ज़िंदगी के अक्सर और बेशतर मामलात इनके खिलाफ चलते रहें? दुनिया में 3 दीन है, दीन, वे ऑफ लाइफ, निजाम जिंदगी, तर्ज हयात। मज़ाहिब बहुत सारे हैं। हिंदू मत है, सिख मजहब है, इसके अलावा यहूदियत है, इसके अलावा जो दूसरे बुद्ध मजहब है। मज़ाहिब बहुत सारे हैं, लेकिन उन मज़ाहिब में ना माशी निजाम है, ना हुकूमती निजाम है, ना मुआशरती निजाम है, और ना उन मज़ाहिब के अंदर कोई और तफसीली एजुकेशन पॉलिसी है या खारजा उमूर के बारे में कोई रहनुमाई मिलती है। उसमें इबादत, अखलाक और चंद एक मुआशरती बातें हर मजहब में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप दीन की बात करते हैं, एक पूरे निजाम की बात करते हैं, तो दुनिया में सिर्फ 3 है। एक इस्लाम का पूरा मुकम्मल निजाम है, एक मगरिब का सरमायादाराना निजाम है, और हम अक्सर हम जानते भी नहीं है। हम इस सैयद से मुकाबला करने में लगे रहते हैं, हम जानते नहीं हमारा मुकाबला इस सैयद से नहीं है। सैयद की कोई औकात ही नहीं है इस्लाम के मुकाबले में। हमारा मुकाबला सरमायादारियत के निजाम से, जिसके मैं अभी थोड़ा सा आपके सामने पेश करूंगा। और तीसरा कम्युनिज्म है, रूस का निजाम, जो कि मरकब गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज 2 दीनों का मुकाबला है। दीन कहते हैं एक अकीदा और उससे निकलने वाले निजाम। निजाम ये 6 हैं: हुकूमती निजाम, माशी निजाम, अदालती निजाम, खारजा पॉलिसी, माशरती निजाम और तालीमी पॉलिसी। इसके अलावा इसी अकीदे से इबादत भी निकलती हैं, इसी अकीदे से अखलाक भी निकलता है, और चंद एक दूसरे उमूर भी निकलते हैं। लेकिन निजाम हम इसे कहते हैं, जब हम कहते हैं ना इस्लामी निजाम, इसका मतलब है ये 6 के 6 निजाम। सिर्फ टीवी पर 2 अजानें नहीं, सिर्फ ईद की छुट्टियां नहीं, पूरे 6 के 6 निजाम जो अकीदे से निकलते हैं, ये एक पूरा दीन कहलाता है। अकीदा क्या कहलाता है? अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा है हमारी ये जो जिंदगी है जिसमें हम आज रह रहे हैं, हमारी ये दुनिया है, इससे माकबल, इससे पहले क्या है, इसके बाद क्या है, और क्या ताल्लुक है इस दुनिया के बाद जो कुछ है इसका दुनिया से, और इससे जो पहले है इसका दुनिया से क्या ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे मगरिब कहता है
मगरिब ने एक बड़ी जंग लड़ने के बाद वहां पे चर्च यानी पादरियों का और अवाम और जो मुफक्किरीन थे उनकी जंग हुई और वो एक नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने कहा जो कोई खुदा मानता है मानता रहे, जो नहीं मानता ना माने, लेकिन कोई हमें मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर, निजाम के अंदर ये नहीं कहेगा कि खुदा ने कहा सूद हराम है, खुदा ने कहा ज़िना मत करो, खुदा ने कहा है कि आप जनाब ज़कात दो, खुदा ने कहा है कि आप हुदूद नाफिज करो। खुदा की बात नहीं होगी रियासत के अंदर। सो जो मानता है अपने मस्जिद, मंदिर, गिरजे चला जाए, जो नहीं मानता ना माने। रियासत के अंदर, निजाम के अंदर कोई पादरी, कोई मौलवी, कोई जो यहूदी आलिम है वो नहीं कहेगा कि हमारे मजहब ने ये कहा। ये है वो निजाम जो हमारे ऊपर आज वो नाफिज कर रहे हैं असल में। सो ये है इस दुनिया से पहले क्या है, मगरिब कहता है जो है अपने आप तक रखो। इस दुनिया के बाद क्या है, जो है अपने आप तक रखो। यहां क्या करो, मजे करो, चिल, फ्रीडम्स, लिबर्टी, अयाशी, जस्ट डू इट। ये जो आपको नारे नजर आते हैं ना मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों के, ये उनका निजाम है। सो मगरिब ने ये जवाब दिया, उसने कहा जो इससे पहले है अपने आप तक रखो, इसके बाद जो कुछ है मानते हो मानो, नहीं मानते मत मानो, हमें कोई परवाह नहीं है। अपने आप तक रखो, रियासत में मुदाखलत मत करो, मजहब को मत घुसेड़ो सियासत के अंदर। आगे इस्लाम कहता है, और ये उनका निजाम है, उन्होंने कहा खुदा आपका जाती मसला है, रियासत के अंदर नहीं आएगा, इसका नाम है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म ये नहीं कहते खुदा मत मानो, वो कहते हैं मानते हो मानो, नमाज पढ़ते हो नमाज पढ़ो, रोजा रखते हो रोजा करो, हज पे जाने जाते हो हज करो, लेकिन हुदूद, जिहाद, शरीयत, सूद, ये बातें नहीं चलेगी। उसमें हमें जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। उन्होंने 3 उसूल निकाले। नंबर 1, हम आजाद हैं, हमें कोई खुदा कुछ नहीं बताएगा, जो मर्जी करेंगे, मर्द औरत सब बराबर हैं, हलाल और हराम नहीं है, बस जो हमें अच्छा लगता है वो करेंगे, जो बुरा लगता है वो नहीं करेंगे, बस हमारी मर्जी होगी, और हर काम फायदे के लिए किया जाएगा। जाती मफाद, पार्टी का मफाद, मुल्क का मफाद, ग्रोही मफाद, हलाल हराम नहीं, मफाद। इसलिए आजकल हम भी कभी कभी कहते हैं यार लोग बड़े मटेरियलिस्टिक हो गए। ये उनका निजाम की हमारे अंदर पेनिट्रेशन है, हमारे अंदर ये आ रहा है उनका निजाम। हम हलाल और हराम को छोड़ के मादा परस्ती, जिसे आज हम कहते हैं ना मादा परस्ती आ रही है हमारे अंदर, ये वही उस निजाम की असरात हैं। फिर मुल्क के फैसले कौन करेगा जब खुदा नहीं करेगा? पहले तो चर्च कहा करता था, खुदा ने कहा, अब खुदा को तो हमने इजाजत नहीं दी, कौन करेगा? हम ही करेंगे। भाई खुदा नहीं करेगा तो आप सब भी खुद मुख्तार हो गए, इख्तियार आला के मालिक बन गए, आप खुद अपने खुदा बन गए, आप अपने खुद ही माबूद बन गए हैं, अपने आप की पूजा करें, आपके पार्लियामेंट में MNAs हैं, वो जो कहेंगे वो कानून होगा, हलाल और हराम का फैसला वो करेंगे, जो कानून वो पास करेंगे मुल्क के लिए हलाल और हराम वही होगा। आप इस्लाम को सिर्फ नमाज से जानते हो, आप इस्लाम को सिर्फ रोजों से जानते हो, आपको ये नहीं पता कि अल्लाह परवरदिगार क्या फरमाते हैं कि खबरदार, कि देखो जब मुझे मेरा निजाम नाफिज करना है तो खबरदार इसमें किसी किस्म की मिलावट न करना। उधर तो आप यूरोपियन सेकुलर निजाम नाफिज कर रहे हो, उधर आप मस्जिदों में अजानें अल्लाह की दे रहे हो। ये कहाँ की यानी तुक है और कहाँ का सिलसिला अक्ल है कि दुनिया के सारे निजाम अपने अंदर कोई मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। कब कैपिटलिज्म ने अपने अंदर मदाखलत बर्दाश्त की? कैपिटलिज्म अपने अंदर सोशलिज्म बर्दाश्त नहीं करता, कम्युनिज्म बर्दाश्त नहीं करता। मगर क्या हुआ, ताज्जुब की बात है, इन हमारे हुक्मरानों की अक्लें परवरदिगार ने घुटनों से भी नीचे कर दी है कि ये इस्लाम में तमाम दूसरे निजामों की शिरकत को बड़ा लाजिम समझते हैं। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसे पूरी जिनसे दीन पर गालिब कर दे, खा मुशरिकों को ये कितना ही नागवार हो, ताकि इसे पूरी जिनसे दीन पर गालिब कर दे। मतन में अद्दीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जुमा हमने जिनसे दीन किया है। दीन का लफ्ज जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं, अरबी ज़बान में उस निज़ाम जिंदगी या तरीक़े जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है जिसके कायम करने वाले को सनद और मुता तस्लीम करके उसका इत्तिबा किया जाए। बस बेसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्ज इस आयत में ये बताई गई है कि जिस हिदायत और दीन हक को वो खुदा की तरफ से लाया है उसे दीन की नौयत रखने वाले तमाम तरीकों और निज़ामों पर गालिब कर दे। दूसरे अल्फाज में रसूल की बेसत कभी इस गर्ज के लिए नहीं हुई
کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب بن کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے، بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہیے، جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی ہے۔ اب تیسرا حصہ ہے سورت کا، اب حضور کی بعثت کس لیے ہوئی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بعثت، رسولوں کی بعثت کے لیے بشیر، نذیر اور مذکر، مربی، معلم، یہ سارے الفاظ، شاہد، یہ سب مشترک ہیں۔ یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے اور 3 دفعہ ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، کامل ہدایت نامہ جو ان پر کامل ہو گیا، اور دین حق، وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو، وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق، سچا، مکمل، عادلانہ، مبنی بر عدل و قسط نظام زندگی ہے جو بن گیا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ، سے غالب کریں، یہ نہیں وہ پامال رہے اور 30 لاکھ لوگ حج کرتے رہے، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ 30 لاکھ آدمی اگر کفن باندھ لیں اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا نہ آ جائے؟ حج کری آؤ، رمضان کا عمرہ کراؤ، ریچولز، ویوے ریچولز، حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرکوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا۔ مشرک چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے۔ اب مشرک کون ہے؟ مشرک صرف بت پرست نہیں ہے، سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو کہ ہیومن ساورنٹی کا اعلان کر رہا ہے، وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے۔ بت پرست نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا، اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں۔ یہ دعوت تو نمرودیت کا دعویٰ ہے، یہ دعوت تو فرعونیت کا دعویٰ ہے، حاکم ہم ہیں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا، اب پوری قوم، بس اب کچھ بھی نہیں۔ وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے، تصادم ہونا ناگزیر ہے، جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی۔ اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے۔ اس مطالبے کی شدت قابل غور ہے۔ بات ان الفاظ میں بھی ادا ہو سکتی تھی کہ تو اس دین کو اختیار کر لے، یا اس دین پر چل، یا اس دین کا پیرو بن جا، مگر اللہ تعالیٰ کو بیان کے یہ سب پیرائے ڈھیلے ڈھالے نظر آئے۔ اس دین کی جیسی سخت اور ٹھکی اور کسی ہوئی پیروی مطلوب ہے، اس کا اظہار ان کمزور الفاظ سے نہ ہو سکتا تھا، لہذا اپنا مطالبہ ان الفاظ میں پیش فرمایا کہ اقم وجہک للدین حنیفا۔ اقم وجہک کے لفظی معنی ہیں اپنا چہرہ جما دے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا رخ ایک ہی طرف قائم ہو، ڈگمگاتا اور ہلتا ڈلتا نہ ہو، کبھی پیچھے اور کبھی آگے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں نہ مڑتا رہے، بالکل ناک کی سیدھ اسی راستے پر نظر جمائے ہوئے چل جو تجھے دکھا دیا گیا ہے۔ یہ بندش بجائے خود بہت چست تھی، مگر اس پر بھی اکتفا نہ کیا گیا، اس پر ایک اور قید حنیفہ کی بڑھائی گئی۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب طرف سے مڑ کر ایک طرف کا ہو رہا ہو۔ بس مطالبہ یہ ہے کہ اس دین کو، اس بندگی خدا کے طریقے کو، اس طرز زندگی کو کہ پرستش، بندگی، غلامی، اطاعت و فرما برداری سب کچھ صرف اللہ رب العالمین ہی کی جائے، ایسی یکسوئی کے ساتھ اختیار کر کہ کسی دوسرے طریقے کی طرف ذرہ برابر میلان اور رجحان بھی نہ ہو۔ اس راہ پر آ کر ان غلط راہوں سے کچھ بھی لگاؤ باقی نہ رہے جنہیں تو چھوڑ کر آیا ہے، اور ان ٹیڑھے راستوں پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ پڑے جن پر دنیا چلی جا رہی ہے۔ مشرکوں میں سے نہ ہو، یعنی ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ ہو جو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اور اس کے اختیارات میں کسی طور پر غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، خواہ وہ غیر اللہ ان کا اپنا نفس ہو یا کوئی دوسرا انسان ہو۔
یا انسانوں کا کوئی مجموعہ ہو، یا کوئی روح ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، یا کوئی مادی یا خیالی یا وہمی وجود ہو۔ پس مطالبہ صرف اس ایجابی صورت ہی میں نہیں ہے کہ توحید خالص کا راستہ پوری استقامت کے ساتھ اختیار کر، بلکہ اس سلبی صورت میں بھی ہے کہ ان لوگوں سے الگ ہو جا جو کسی شکل اور ڈھنگ کا شرک کرتے ہوں۔ عقیدے ہی میں نہیں، عمل میں بھی، انفرادی طرز زندگی ہی میں نہیں، اجتماعی نظام حیات میں بھی، معبدوں اور پرستش گاہوں ہی میں نہیں، درسگاہوں میں بھی، عدالت خانوں میں بھی، قانون سازی کی مجلسوں میں بھی، سیاست کے ایوانوں میں بھی، معیشت کے بازاروں میں بھی، غرض ہر جگہ ان لوگوں کے طریقے سے اپنا طریقہ الگ کر لے جنہوں نے اپنے افکار و اعمال کا پورا نظام خدا پرستی اور ناخدا پرستی کی آمیزش پر قائم کر رکھا ہے۔ توحید کا پیرو زندگی کے کسی پہلو اور کسی شعبے میں بھی شرک کی راہ چلنے والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتا، کجا کہ آگے وہ ہوں اور پیچھے یہ، اور پھر بھی اس کی توحید پرستی کے تقاضے اطمینان سے پورے ہوتے رہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح و درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے، اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے، بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے ہر کمی و بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے۔ اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے، اور یہ بات سراسر بجا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنی مخلوق اور رعیت کے لیے اس اسلام کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کو جائز تسلیم نہ کرے۔ آدمی اپنی حماقت سے اپنے آپ کو دہریت سے لے کر شرک و بت پرستی تک ہر نظریے اور ہر مسلک کی پیروی کا جائز حقدار سمجھ سکتا ہے، مگر فرمانروائے کائنات کی نگاہ میں تو یہ نری بغاوت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانے میں آیا ہے اس کا دین اسلام ہی تھا، اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے۔ اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کمی و بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نوع انسانی میں رائج کیے گئے، ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے، اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد، اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ آیت چونکہ دین اور اس کے مقصود پر بڑی اہم روشنی ڈالتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس پر پوری طرح غور کر کے اسے سمجھا جائے۔ فرمایا کہ شرع لکم یعنی مقرر کیا تمہارے لیے۔ شرع کے لغوی معنی راستہ بتانے کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد طریقہ اور ضابطہ اور قاعدہ مقرر کرنا ہے۔ عربی زبان میں اسی اصطلاحی معنی کے لحاظ سے تشریع کا لفظ قانون سازی یعنی لیجسلیشن کا، شرع اور شریعت کا لفظ قانون یعنی لا کا، اور شارع کا لفظ واضح قانون یعنی لا گیور کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تشریع خداوندی دراصل فطری اور منطقی نتیجہ ہے ان اصولی حقائق کا جو اوپر آیت نمبر 1، 9 اور 10 میں بیان ہوئے ہیں کہ اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی انسان کا حقیقی ولی ہے، اور انسانوں کے درمیان جس امر میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اسی کا کام ہے۔
اب چونکہ اصولاً اللہ ہی مالک اور ولی اور حاکم ہے، اس لیے لامحالہ وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ انسان کے لیے قانون و ضابطہ بنائے، اور اسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو یہ قانون و ضابطہ دے۔ چنانچہ اپنی اس ذمہ داری کو اس نے یوں ادا کر دیا ہے۔ پھر فرمایا من الدین، یعنی از قسم دین۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ از آئین کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تشریح فرمائی ہے اس کی نوعیت آئین کی ہے۔ لفظ دین کی جو تشریح ہم اس سے پہلے سورہ زمر میں کر چکے ہیں، وہ اگر نگاہ میں رہے تو یہ سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آ سکتی کہ دین کے معنی ہی کسی کی سیادت و حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کی اطاعت کرنے کے ہیں۔ اور جب یہ لفظ طریقے کے معنی میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جسے آدمی واجب الاتباع اور جس کے مقرر کرنے والے کو مطاع مانے۔ اس بنا پر اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس طریقے کو دین کی نوعیت رکھنے والی تشریح کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت محض سفارش یعنی ریکمنڈیشن اور وعظ و نصیحت کی نہیں ہے، بلکہ یہ بندوں کے لیے ان کے مالک کا واجب الاطاعت قانون ہے، جس کی پیروی نہ کرنے کے معنی بغاوت کے ہیں، اور جو شخص اس کی پیروی نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کی سیادت و حاکمیت اور اپنی بندگی کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریح وہی ہے جس کی ہدایت نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور اسی کی ہدایت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اس ارشاد سے کئی باتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تشریح کو براہ راست ہر انسان کے پاس نہیں بھیجا ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً جب اس نے مناسب سمجھا ہے ایک شخص کو اپنا رسول مقرر کر کے یہ تشریح اس کے حوالے کی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ تشریح ابتدا سے یکساں رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں کسی قوم کے لیے کوئی دین مقرر کیا گیا ہو اور کسی دوسرے زمانے میں کسی اور قوم کے لیے اس سے مختلف اور متضاد دین بھیج دیا گیا ہو۔ خدا کی طرف سے بہت سے دین نہیں آئے ہیں، بلکہ جب بھی آیا ہے یہی ایک دین آیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی سیادت و حاکمیت ماننے کے ساتھ ان لوگوں کی رسالت کو ماننا جن کے ذریعے سے یہ تشریح بھیجی گئی ہے، اور اس وحی کو تسلیم کرنا جس میں یہ تشریح بیان کی گئی ہے، اس دین کا لازمی جز ہے، اور عقل و منطق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو لازمی جز ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی اس تشریح کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کے خدا کی طرف سے مستند یعنی آتھینٹک ہونے پر مطمئن نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سب انبیاء کو دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریح اس ہدایت اور تاکید کے ساتھ دی گئی تھی کہ اقیم الدین۔ اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنید دین را کیا ہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں۔ اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے۔ ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں، اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں۔ ظاہر بات ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو، ورنہ پہلے اسے قائم کرنا ہوگا، پھر یہ کوشش مسلسل جاری رکھنی پڑے گی کہ وہ قائم رہے۔ اب ہمارے سامنے دو سوالات آئے ہیں، ایک یہ کہ دین کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے، دوسرے یہ کہ خود دین سے کیا مراد ہے جسے قائم کرنے اور پھر قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قائم کرنے کا لفظ جب کسی مادی یا جسمانی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد بیٹھے کو اٹھانا ہوتا ہے، مثلا کسی انسان یا جانور کو اٹھانا، یا پڑی ہوئی چیز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جیسے بانس یا ستون کو قائم کرنا، یا کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا ہوتا ہے جیسے کسی خالی زمین میں عمارت قائم کرنا۔ لیکن جو چیزیں مادی نہیں بلکہ معنوی ہوتی ہیں ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں
بلکہ اس پر کما حق عمل درآمد کرنا، اسے رواج دینا اور اسے عملاً نافذ کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے اپنی حکومت کی طرف دعوت دی، بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے لوگوں کو اپنا مطیع کر لیا اور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی کہ ملک کا سارا انتظام اس کے احکام کے مطابق چلنے لگا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف کرنے کے لیے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں، نہ یہ کہ عدل و انصاف کی خوبیاں خوب بیان کی جا رہی ہیں اور لوگ ان کے قائل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن مجید میں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو تو اس سے مراد نماز کی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ نہ صرف خود ادا کرو بلکہ ایسا انتظام کرو کہ وہ اہل ایمان میں باقاعدگی کے ساتھ رائج ہو جائے، مسجدیں ہوں، جمعہ و جماعت کا اہتمام ہو، وقت کی پابندی کے ساتھ اذانیں دی جائیں، امام اور خطیب مقرر ہوں اور لوگوں کو وقت پر مسجدوں میں آنے اور نماز ادا کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اس تشریح کے بعد یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی کہ انبیاء علیہ السلام کو جب اس دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد صرف اتنی بات نہ تھی کہ وہ خود اس دین پر عمل کریں، اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں میں اس کی تبلیغ کریں تاکہ لوگ اس کا برحق ہونا تسلیم کر لیں، بلکہ یہ بھی تھی کہ جب لوگ اسے تسلیم کر لیں تو اس سے آگے قدم بڑھا کر پورا کا پورا دین ان میں عملاً رائج اور نافذ کیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور ہوتا رہے۔ اس میں شک نہیں کہ دعوت و تبلیغ اس کام کا لازمی ابتدائی مرحلہ ہے جس کے بغیر دوسرا مرحلہ پیش نہیں آ سکتا، لیکن ہر صاحب عقل آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ اس حکم میں دعوت و تبلیغ کو مقصود کی حیثیت نہیں دی گئی ہے، بلکہ دین قائم کرنے اور قائم رکھنے کو مقصود قرار دیا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ضرور ہے مگر بجائے خود مقصد نہیں ہے، کجا کہ کوئی شخص اسے انبیاء کے مشن کا مقصد وحید قرار دے بیٹھے۔ اب دوسرے سوال کو لیجئے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے اور شریعتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ لامحالہ اس دین سے مراد شرعی احکام و ضوابط نہیں ہے بلکہ صرف توحید و آخرت اور کتاب و نبوت کا ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا ہے۔ یہ حد سے حد اس میں وہ موٹے موٹے اخلاقی اصول شامل ہیں جو سب شریعتوں میں مشترک رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی سطحی رائے ہے جو محض سرسری نگاہ سے دین کی وحدت اور شرائع کے اختلاف کو دیکھ کر قائم کر لی گئی ہے، اور یہ ایسی خطرناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے تو آگے بڑھ کر بات دین و شریعت کی اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر سینٹ پال نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا۔ اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ ایک چیز ہے اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کہ شریعت کو، تو لامحالہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور اس کی اقامت کو غیر مقصود بالذات سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متعین کرنے کے بجائے آخر کیوں نہ ہم خود اللہ کی کتاب سے پوچھ لیں کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم یہاں دیا گیا ہے آیا اس سے مراد صرف ایمانیات اور چند بڑے بڑے اخلاقی اصول ہی ہیں یا شرعی احکام بھی؟ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا
اس آیت میں شرکا سے مراد ظاہر بات ہے کہ وہ شریک نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں یا جن کے آگے پوجا پاٹ کے مراسم ادا کرتے ہیں، بلکہ لامحالہ ان سے مراد وہ انسان ہیں جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم ٹھہرا لیا ہے، جن کے سکھائے ہوئے افکار و عقائد اور نظریات اور فلسفوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کی دی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں، جن کے پیش کیے ہوئے اخلاقی اصولوں اور تہذیب و ثقافت کے معیاروں کو قبول کرتے ہیں، جن کے مقرر کیے ہوئے قوانین اور طریقوں اور ضابطوں کو اپنے مذہبی مراسم اور عبادات میں، اپنی شخصی زندگی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے تمدن میں، اپنے کاروبار اور لین دین میں، اپنی عدالتوں میں اور اپنی سیاست اور حکومت میں اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ گویا یہی وہ شریعت ہے جس کی پیروی ان کو کرنی چاہیے۔ یہ ایک پورا کا پورا دین ہے جو اللہ رب العالمین کی تشریع کے خلاف اور اس کے اذن یعنی سینکشن کے بغیر ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کیا اور ماننے والوں نے مان لیا، اور یہ ویسا ہی شرک ہے جیسا غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور غیر اللہ سے دعائیں مانگنا شرک ہے۔ ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ ایسی سخت جسارت ہے کہ اگر فیصلہ قیامت پر نہ اٹھا رکھا گیا ہوتا تو دنیا ہی میں ہر اس شخص پر عذاب نازل کر دیا جاتا جس نے اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے اللہ کی زمین پر خود اپنا دین جاری کیا، اور وہ سب لوگ بھی تباہ کر دیے جاتے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے بنائے ہوئے دین کو قبول کیا۔ اے محمد، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ برحق نازل کی ہے یعنی اس میں جو کچھ ہے حق اور سچائی ہے، باطل کی کوئی آمیزش اس میں نہیں ہے، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ ایک نہایت اہم آیت ہے جس میں دعوت اسلام کے اصل مقصود کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس پر سے سرسری طور پر نہ گزر جانا چاہیے، بلکہ اس کے مفہوم و مدعا کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بنیادی نکات دو ہیں جنہیں سمجھے بغیر آیت کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک یہ کہ مطالبہ اللہ کی عبادت کرنے کا ہے، دوسرے یہ کہ ایسی عبادت کا مطالبہ ہے جو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کی جائے۔ عبادت کا مادہ عبد ہے، اور یہ لفظ آزاد کے مقابلے میں غلام اور مملوک کے لیے عربی زبان میں مستعمل ہوتا ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے عبادت میں دو مفہوم پیدا ہوئے ہیں، ایک پوجا اور پرستش، جیسا کہ عربی زبان کی مشہور مستند لغت لسان العرب میں ہے، عبد اللہ تعلہ اللہ والتعبد التنسک، دوسرے عاجزانہ اطاعت اور برضا و رغبت فرما برداری، جیسا کہ لسان العرب میں ہے العبادت الطاعہ، ومعنى العبادت فی اللغت الطاعہ مع الخضوع، وکل من دان لملک فہو عابد له وقومهما لنا عابدون، والعابد الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره، عبد الطاغوت اطاعه یعنی الشیطان فیما سول له واغواه، ایاک نعبد اے نطیع الطاعة التي يخضع معها، اعبدوا ربکم اطیعوا ربکم۔ بس لغت کی ان مستند تشریحات کے مطابق مطالبہ صرف اللہ تعالیٰ کی پوجا اور پرستش ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت اور اس کے قانون شرعی کی برضا و رغبت پیروی اور اس کے امر و نہی کی دل و جان سے فرما برداری کا بھی ہے۔ دین کا لفظ عربی زبان میں متعدد مفہومات کا حامل ہے۔ ایک مفہوم ہے غلبہ و اقتدار، مالکانہ اور حاکمانہ تصرف، سیاست و فرما روائی اور دوسروں پر فیصلہ نافذ کرنا، چنانچہ لسان العرب میں ہے دان الناس اے قہرہم علی الطاعہ، دنتہم اے قہرتہم، دنتہ سستہ وملکتہ، وفی الحدیث الکیس من دان نفسہ اے ازلہا واستعبدہا، الدیان القاضی الحکم القہار، ولا انت دیانی اے لست بقاہر لی فتسوس امری، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک اے فی قضاء الملک،
دوسرا مفہوم ہے اطاعت، فرمانبرداری اور غلامی. لسان العرب میں ہے الدین الطاعہ، دنتہ ودنت لہ اے اطاعتہ، والدین للہ انما هو طاعتہ والتعبد لہ. فی الحدیث اريد من قریش کلمۃ تدین لهم بها العرب اے تطیعهم وتخضع لهم ثم دانت بعد الرباب اے ذلت له واطاعته. یمرقون من الدین اے انهم یخرجون من طاعت الامام المفترض الطاعة. المدین العبد فلولا ان کنتم غیر مدینین اے غیر مملوکین. تیسرا مفہوم ہے وہ عادت اور طریقہ جس کی انسان پیروی کرے. لسان العرب میں ہے الدین العادت الشان. یقال ما زال ذالک دینی و دینی اے عادتی. ان تینوں مفہومات کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کے معنی اس آیت میں اس طرز عمل اور اس رویے کے ہیں جو کسی کی بالاتری تسلیم اور کسی کی اطاعت قبول کر کے انسان اختیار کرے. اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی شامل نہ کرے، بلکہ اسی کی پرستش، اسی کی ہدایت کا اتباع اور اسی کے احکام و اوامر کی اطاعت کرے. یہ ایج پیج پگڈنڈیاں اور یہ لمبی چوڑی جو ہیں وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورکھ دھندے، یہ نہیں ہے دین. یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں، ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، یہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے وہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے. تم سواء السبیل پر سیدھے راستے پر قائم رہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. Allah has given it to us. He is telling us in the Quran is deen is the liyuzahirahu ala ad-din kulli, is to master, overcome and supersede every other deen, every other way of life, whether it be Judaism, Hinduism, Buddhism, Christianism, communism, every ism. Islam is destined to master them all. So walau karihal kafirun, no mind how much the unbeliever might not like it. And he repeats the same formula in the Quran again, and he ends by saying walau karihal mushrikun, no mind how the mushrik might not like it. This is the destiny of his deen. And he repeats the same formula again in the Quran 3 times. He says, Huwa allazi arsala rasulahu bil huda. He it is who has sent his messenger with guidance, wa dinil haq, and with the religion of truth, liyuzhirahu ala ad-din kulli, that it may prevail, overcome and supersede every other deen, bulldoze them all. Wa kafa billahi shahida. And enough is Allah is a witness to this fact that is going to make his deen to prevail with you or without you.